والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Please say aloud salawat with Surah Al-Hamd and 3 times Surah Al-Tawheed for all ulama and maraji, for all mu'min and mu'minat, especially for our all ancestors and for brother Sadiq Shah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. In the first step, I would like to pay my condolence to Imam Zaman alayhi salatu wassalam, and then to all mu'min and mu'minat on this day, the day of the martyrdom of Hazrat Fatima salamullah alayha. As you know, these days are the days of the martyrdom of Hazrat Fatima salamullah alayha. In the first step, we have to know among the sects of the Islam, only the one sect is Shia Isna Ashari, especially those who commemorate the days of the Ahlul Bayt alayhimus salam. And actually we follow the teaching of Quran, and we follow the teaching of the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which are narrated by Ahlul Bayt alayhimus salam. And that's why if somebody wants to know what is the definition of the Shia, we can say the definition of the Shia, those who take the knowledge and those who take Islam by Quran and by Ahlul Bayt alayhimus salatu wasalam, those are Shia. And we have to ask the question, if somebody is getting knowledge by Abu Huraira, and we are not saying those are getting knowledge by Abu Huraira, they are kafir.
If they are Muslim and they are getting the knowledge by Abu Huraira, if they are Muslim, then those who are getting the knowledge of the Quran and getting the knowledge of the narration of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by Mawla Amirul Mu'mineen and by other Ahlul Bayt alayhimu salatu salam, why they can become kafir? Why? Getting the knowledge of the Quran and the teaching of the Rasulullah from Abu Huraira, is it jaiz? But getting the knowledge by Mawla Amirul Mu'mineen and by Ahlul Bayt alayhimu salatu salam, this is shirk and kufr. And actually we have to know that after the martyrdom of Prophet Muhammad, you know, among the Muslim, between all the narrators and all the historians of the Shia and Sunni, it is confirmed, 100% confirmed, that Prophet Muhammad, peace be upon him, and his progeny died by poison. But there is a question, why we are not using word of shaheed or martyr with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Why? Among the Shia, alhamdulillah, there is a big number those who are using the word of shaheed and martyred with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we have to use it. Because if we use this word, then we can raise a question, why he martyred and what was the cause of the martyrdom. Then we can say it is confirmed between all the historians and narrators that Prophet Muhammad, peace be upon him, died by poison. Who gave him poison? This is another discussion. But it is confirmed between Shia and Sunni that Prophet Muhammad died by poison. Please say aloud, salawat. And we have to discuss this thing. And nowadays there is so many Islamic sects, they accept this thing, but they are very, very against to use this word with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why? Because they are afraid. Why they are afraid? For whom they are afraid? Because they know, if the Muslim know about the martyrdom of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in the second step they will ask, who killed him? And there was any possibility? Yes. When the Prophet Muhammad, peace be upon him, and his progeny, he was coming from the Tabuk, there was one group of the Sahaba, they tried to kill Prophet Muhammad, peace be upon him, and his progeny. And it is confirmed between and among all the Muslims. And in the bracket I want to discuss one topic. Usually when we say Prophet Muhammad, usually we recite the salawat, and when we translate the salawat, usually we translate peace be upon him. We must leave this wrong salawat. Peace be upon him. This is not correct way and not the correct translation of the salawat, because this is the translation of the sallallahu alayhi wasallam without al. Peace be upon him, sallallahu alayhi wasallam. Where is the al? We have to try translate, and we have to use the complete translation of the salawat, just like I used 2 and 3 and maybe more than 4 and 5 times. We have to say, peace be upon him and his progeny. Please recite aloud, salawat. And if somebody used this salawat without the al, there was no any problem, because he did not know and we did not know, suppose. But now we have to use complete salawat. And what is the complete salawat? Peace be upon him and his progeny. Try to correct this salawat, try to write this salawat, and try to make the abbreviation of this salawat.
peace be upon him, and his progeny. After the martyrdom of the Prophet Muhammad, now we are not going to discuss who gave him poison. But there is no doubt that he died by poison. He martyred by poison. He died martyred. And after the martyrdom of Prophet Muhammad, peace be upon him, and his progeny, the tough time is started for the family of Prophet Muhammad, peace be upon him. Now there is another question. Usually some of the Islamic sects, they say about the Shia do not pay respect to Sahaba, and they do not accept the teaching of the Sahaba, and they do not accept Sahaba. Now what is the right answer? The right answer, we pay respect Sahaba so much, but the main thing, we do not believe that whoever saw Prophet Muhammad, peace be upon him, he could become the Sahabi. No, it is not possible. And among the Sahaba, some Sahaba were Adil and some Sahaba were Fasiq. There is no doubt. Because there is a Surah Munafiqun. And also there is so many other narrations, just like other ayat. And it is very clear among the Sahaba of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suppose one of the group, those who tried to kill Prophet Muhammad, peace be upon him, and his progeny when he was coming back from the Tabuk, they were also Sahaba. And after the martyrdom of Prophet Muhammad, the one of the main incident of the Islamic history was the martyrdom of his loving daughter Hazrat Fatima salawatullah wa salamuhu alayha. And about the day of the martyrdom of Hazrat Fatima salamullah alayha, there is so many narrations, about 15 narrations about the date of the martyrdom of Hazrat Fatima salamullah alayha, from 40 days to 6 months. But all the dates depend that the Hazrat Fatima salamullah alayha left this world after the martyrdom of Prophet Muhammad, after the 40 days, 45 days, 75 days, 70 days. All the dates depend on the day of the martyrdom of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And also it should be clear that there is no any date mentioned 13th of the Jamadul Awwal and the 3rd of the Jamadul Sani. There is no any date. But what is the main date? After the 75 days of the martyrdom of Prophet Muhammad, after the 95 days. And when we count after 75 days after the day of the martyrdom, 28th of the Safar, sometime it will be 13 or 14 or 15th of Jamadul Awwal. Not every time 13 or 14 or 15, because we have to count from 28th, we have to count 75 days. Sometime 13, 14 and 15. And if we count 95 days, because these all narrations narrated by the Shia and Sunni historians, and between these dates, 2 dates are very authentic, after 75 days and after 95 days. And between these 2 dates, the 95 days is more authentic among the Shia scholars and historians. Now what is our duty? We have to commemorate the days of the martyrdom of the Ahlul Bayt alayhimus salatu salam, and also we have to arrange the majalis and the milad, and we have to distribute so many things. We have to wear the black dress, because we have to make it clear that after the Prophet Muhammad, peace be upon him, and his progeny and family became oppressed. Now there is a question, why they became oppressed. Before few days,
Somebody discussed me from Pakistan on Facebook. I asked him only the one question: please let me know that after the Prophet Muhammad, peace be upon him, and his progeny, who became oppressed? Who? First, he was not ready to accept, but in the end he said, yes, Ahlul Bayt. Then I asked him that why you are not discussing about their Mazlumiyat and oppression. Why you are not discussing? Why you are thinking that this is a duty of only the Shia, and if we discuss this thing, then you say that these all things are shirk. Why? Suppose matam is haram, Zuljana and Tabut, all things are haram. We are not asking to you to do matam. But why you are not discussing about the martyrdom of Hazrat Fatima Salamullah alaiha? You believe that she died. Then why you are not discussing about his death? Then why you are not sad? If you are the follower of the Prophet Muhammad, peace be upon him, that it is your duty. We have to ask them. Usually they ask question, why you are doing Azadari? We have to ask them, why you are not sad for the Ahlul Bayt? Usually they ask us, why do you have so many names of the Ahlul Bayt? We have to ask them, why you do not have the name of Ahlul Bayt? If you are the follower of the Prophet Muhammad, then you have to make a good relation with the family of the Prophet Muhammad. And also sometime when I discuss about the terrorism, about the Wahhabiyat, about the Salafiyat, usually I discuss the one topic and it will be very good and useful for you. Suppose sometime some of the non-Muslim, they ask me about the difference between the Islamic sects, and sometimes they ask me about the Wahhabi and Salafis and about the terrorism. Then I tell them that, what do you think? Do you believe that any Muslim can say peace be upon him or rahmatullah alayh for the enemies of the family of the Prophet Muhammad, for the one who killed the grandson of the Prophet Muhammad, Yazid? And first, usually I discuss them that after the 50 year of Prophet Muhammad, peace be upon him, and his progeny, some of the people, those who were so-called Muslim, they killed the grandson of the Prophet Muhammad. And now there is so many Muslims and they are saying for these type of people, Rahmatullah alayh. Do you believe this thing? They said, no, it is not possible that any Muslim can say peace be upon him for the enemies of the family of the Prophet Muhammad. Then I told him, yes, it is possible. And all the Salafi and Wahhabi and terrorists. And this is the main difference, and now you can judge how can they are Muslim. Then we have to this thing, that we are the follower of the family of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and all the terrorists and Salafi and Wahhabi, they are the follower of the enemy of the family of the Prophet Muhammad. Please say a loud salawat. Now there are so many narrations, and this is the tradition among the all Shia in all over the world, in Iran, in Iraq, especially in the Iran. Usually they commemorate 20 days Ayyam Fatimiyya, and this is one of the best things. We have to discuss about the Mazlumiyat of Hazrat Fatima Salamullah alaiha. And if we discuss about the Shahadat of Hazrat Fatima Salamullah alaiha, people will know about the Mazlumiyah, just like when we discuss about the Imam Hussain and Yazid. Now alhamdulillah there are so many Muslims, now alhamdulillah they curse Yazid. But actually they were the follower of the Yazid, because if you go and read the book of the Aqaid and book on so many other books of some of the Islamic sects among the Sunnis, they believe that Yazid was the 7th caliph.
Yes, he did the bad thing, but we cannot curse him because he was Mu'min. La'anatullah alayh. But now, alhamdulillah, the word of Yazid became bad word. Why? Because we discussed him. Now there is also one responsibility. We have to discuss about all enemies of the Prophet Muhammad and all enemies of the Ahlul Bayt alayhimus salam, but in the good way. Good way mean we have to discuss with references. When we discuss about the problem between the Ummahat al-Mu'mineen and between the Sahaba and between the Ummahat al-Mu'mineen and the some of the Ummahat al-Mu'mineen and the Ahlul Bayt alayhimus salatu salam, and the issues and problem between the Sahaba and Ahlul Bayt alayhimus salatu salam, usually the non-Shia sects say, why you discuss this thing? Sometimes they say that we do tawheen and ahanat for the Sahaba. Now what is the answer? No, we do not do any type of tawheen. Only we discuss some of the narration. Those are available in your book. We do not say anything from our own books or anything by heart. We discuss all the things about the some of the wives of the Prophet and about the some of the Sahabas from the book of the Ahlul Sunnah. Usually the people discuss that Khalifa Awwal, he performed the Salatul Janaza of Hazrat Fatima Salamullah alayha. But if you go and read the Bukhari, there is a narration narrated by Janab Aisha that Ali did not inform Abu Bakr, and Ali buried the Fatima in the night, and he himself performed the namaz-e-janaza on Fatima. And there is a 4 and 5 narration narrated by Janab Aisha that Fatima died and she did not talk, and she was angry and did not talk with my father till her death. Now it is clear. There is a one discussion that Allama Amini, you know Allama Amini, he was a writer of the one great book Al-Ghadir, and the Al-Ghadir is 11 volume. Some of the ulama of Baghdad, they invited Ayatollah Amini, and in the first step he did not accept their dinner, but after he accepted the dinner, but he said that we will all only eat the dinner and it is not good to discuss something, because maybe by this thing he wanted to tell them that if he say that I am not ready to discuss anything, they will ask 100% any question. After the dinner they try to ask a question, but he said that I have told you that it is not good to discuss anything. But they say, yes, it is good to recite a one narration. All the ulama, we will recite the one narration. And then they ask some questions. Then Allama Amini recited a one narration, Man mata wa lam yarif imama zamanihi mata mitatan jahiliya. Then he asked, what do you think about this narration? They all said, yes, this is true. Then he asked, please let me know who was the Imam of Hazrat Fatima Salamullah alayha when she died. Who was the Imam? Who was the Imam of Hazrat Fatima Salamullah alayha? And there was a good relation with the Imam or not? And they were not able to answer, because if this
say that Ali was the Imam, there is a problem. If they say that Khalifa Awwal was the Imam of Hazrat Fatima Salamullah, that will be a lie. And they knew this thing that Hazrat Fatima Salamullah was angry on him. Please recite a loud salawat. In this time, one of our duty, we have to use the word of martyrdom, especially with the Hazrat Fatima Salamullah, because by this word we can solve so many problems, and also by this, using by this word, we can raise so many questions. And it is our duty to use the word of martyrdom, especially for Hazrat Fatima Salamullah. And also especially for the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And we have to ask them, if it is confirmed among you and us that Prophet Muhammad died and martyred by the poison, then why you are not ready to use the word of martyrdom? And if we use the word of martyrdom, then why you became angry? Why? Why? You know very well, because they know this thing that their follower will ask one day, what was the cause of the martyrdom of Prophet Muhammad, peace be upon him? Please had a loud salawat. اور یہی وہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو ہم جان لیں لیکن اچھے طریقے سے ڈسکس کریں. ہمارا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو بالکل ان موضوعات پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل بے تکی بات کرتا ہے. جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ ان باتوں کو علمی طریقے سے ڈسکس کیا جائے، سخت الفاظ کسی کے لیے استعمال نہ ہوں، نرم الفاظ کے ساتھ، حتیٰ ان الفاظ کے ساتھ کہ جن الفاظ کے ساتھ وہ اپنے بڑوں کا نام لیتے ہیں، اگر ہم ویسے نام نہ لیں تو نارمل طریقے سے جیسے ہم نے بھی جناب وغیرہ کہا. خود ہماری بھی روش ہے کہ نہ ہم غلط طریقے سے نام لیتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ رضی اللہ واللہ، نہ ہم نہیں لگاتے. بڑی سے بڑی محفل ہم نہیں لگاتے. وجہ کیا ہے کہ یہ ہمیں ماحول بنانا ہے. کیا ہم ناراض ہوتے ہیں کہ جب بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کافر کہتے ہیں، ہم قتل کرتے ہیں کسی کو؟ جب حضرت عبداللہ کو اور حضرت آمنہ صلوات اللہ وسلام علیہما کو کافر کہا جاتا ہے تو ہم کسی کو قتل کرتے ہیں؟ جب حضرت ابو طالب کو کافر کہا جاتا ہے ہم کسی کو قتل کرتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم کے والدین کو مشرک کہا جاتا ہے تو ہم قتل کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے قتل. ہم تو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھئی ان کا عقیدہ ہے، ان کو اتنے سالوں بتایا ہے بنو امیہ بنو عباس نے کہ ابو سفیان جو ہے وہ نیک تھا، صحابی تھا، ہندہ جو ہے بڑی اچھی تھی، معاویہ جو ہے وہ ماموں تھا، اور حضرت ابو طالب جو ہے کافر تھے معاذ اللہ. یہ ماموں والا لطیفہ جو ہے وہ تو اردو میں ماموں کہتے ہیں بیوقوف بنانے کو. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ معاویہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے کہ جس پہ آپ لوگ ہنسیں گے کہ جو ہمارے معاشرے میں اتنا مشہور نہیں ہے. جس طرح سے امہات المؤمنین ہے، مومنین کی ماں، تو مومنین کی ماں کا بھائی کیا ہوگا؟ تو معاویہ کو لقب دیا گیا ہے خال المومنین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی ازواج میں سے ایک ہی ماموں ملا؟ اور بھی تو ماموں تھے، اور یہودی ماموں بھی تھے، کیونکہ جناب صفیہ یہودی تھیں، ان کے جو بھائی وغیرہ ان کی جو فیملی تھی وہ جو یہودی ماموں ہیں ان کا نہیں کوئی ذکر ہوتا. یہ جو اس کو لقب دیا یہ معاویہ نے لقب دیا. وہ یہ جو لقب دیا گیا اس کو بنو امیہ کے دور میں لقب دیا گیا کہ لقب تراشا گیا. یہ کہ لقب تراشا گیا خال المؤمنین. وجہ کیا ہے کہ حضرت ام حبیبہ جو ہیں وہ معاویہ کی بہن تھی، بس وہ ام المومنین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خال المومنین. البتہ ام المومنین کے بارے میں یاد رکھیں، ام المومنین سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ مومنین کی ماں کے جو ہمارے تصور کیا جاتا ہے. ام المومنین سے صرف اتنی مراد ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان سے نکاح حرام ہے بس. لہٰذا خود حضرت عائشہ سے نقل ہوا کہ جب خواتین نے انہیں ام المومنین کہا تو کئی جگہ انہوں نے کہا نہیں میں تم لوگوں کی ماں نہیں ہوں. یہ خود ایک ڈسکشن ہے. خواتین کی ماں نہیں ہے، مردوں کی ماں ہے، کیونکہ یہ حکم آیا تھا اس چیز کے ساتھ کہ مرد ان سے شادی نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد.
یہ جو احترام ہے فقط نکاح حرام ہونے کی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ اس کو بڑھا دیا جاتا ہے بہت، اس سے زیادہ نہیں ہے یہ. اور اگر اس کے آگے بھی بات کرنی ہے تو اور زیادہ تعجب والی بات ہے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے تھے، اور اس موضوع کی جو اصل وجہ بنے تھے وہ کون بنے تھے؟ طلحہ بنے تھے، کیونکہ طلحہ کی چچا زاد بہن تھی حضرت عائشہ، اور وہ یہ اعلاناً کہتے تھے کہ جب رسول اللہ کی موت ہوگی تو میں شادی کروں گا. نبی کی بیوی کی شادیوں کے موضوع کو ڈسکس کرتے ہو کہ نہیں ہو سکتی، نبی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہو، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی تو ڈسکس کرو کہ صحابی کے احترام کا یہ عالم تھا کہ رسول کے لیے کہتے تھے یہ مریں گے تو میں شادی کروں گا بیوی سے. اور ایسا نہیں تھا کہ عربوں کے یہاں یہ چیز بڑی اچھی مانی جاتی تھی، اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی یہ چیز بری مانی جاتی ہے. تو ایک موضوع بتایا جاتا ہے، اس موضوع کی بیک گراؤنڈ نہیں بتائی جاتی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت اور قتل کے بعد اہل بیت کے خلاف ایک محاذ بن گیا تھا. اب یہاں پہ بات آتی ہے منافقین بھرے پڑے تھے. سورہ توبہ کی واضح آیت ہے، سورہ توبہ کی واضح آیات ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ جو اعراب ہیں مدینہ کے ارد گرد ان میں منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو منافقت میں شدید ہیں. اب سوال کیا جائے کہ یہ جو لوگ مدینہ کے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ یہ جو قرآن میں کہا جا رہا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ اہل مدینہ میں سے ایسے ہیں کہ جو نفاق میں بڑے شدید ہیں. اب یہ جو ایک شہر کا نام لے کے اتنی کھل کے بات کی جا رہی ہے تو یہ دو چار کی بات نہیں ہوتی. اس آیت کے لب و لہجے سے پتہ چل رہا ہے کہ مدینہ میں بھی بہت منافق ہیں، مدینہ کے ارد گرد جو بادیہ نشین اور گاؤں دیہات کے اعراب ہیں ان میں بھی منافق ہیں. اب سوال کیا جائے کہ ان بادیہ نشینوں میں سے بھی اکثر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، اور مدینہ والوں نے تو قطعاً دیکھا تھا. اور صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس نے بھی من لقا رسول اللہ مؤمنن، جس نے بھی رسول اللہ سے ملاقات کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ایمان میں، یعنی مسلمان ہو چکا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے. اس آیت کے حساب سے کیا نکلا کہ جتنے بھی لوگ مدینہ میں ہیں وہ سب کے سب صحابی تو آپ کے حساب سے ہو گئے، لیکن سب کے سب یہ باایمان نہیں ہیں، اس میں منافق بھی ہیں. اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سارے صحابہ غلط ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان میں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں. اگر صحیح مان لیا جائے سب کو تو یہ قرآن کی مخالفت ہے، غلط مان لیا جائے سب کو تو یہ بھی قرآن کی مخالفت ہے. نہ سارے صحیح ہیں نہ سارے غلط ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں. کچھ اشرف الانبیاء کی زندگی میں ہی ان کی مخالفت کرتے تھے، اور کچھ یہ مخالفت آخر وقت تک کرتے رہے، اور کچھ اس کے بعد بھی کرتے رہے. اب عام طور پہ کہا جاتا ہے جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض منافق تھے بعض منحرف تھے، تو کہا جاتا ہے کیا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعلیم و تربیت بیکار ہو گئی تو یہ تو ان کی نبوت کی توہین ہے؟ یہ کہاں سے نبوت کی توہین ہوگی؟ حضرت نوح نے 950 سال کام انجام دیا، تو کیا یہ ان کی توہین ہے کہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے؟ اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین مان لی جائے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ رسول کی ایک زوجہ کو، اب وہ حضرت عائشہ تھیں یا ماریہ قبطیہ تھیں، یہ دونوں قول ہیں، زیادہ مشہور یہی ہے کہ جناب عائشہ تھی، انہیں جو تہمت لگائی گناہ کی، وہ کس نے لگائی؟ وہ کس نے تہمت لگائی تھی؟ وہ چائنا کے لوگ تھے؟ کہاں کے لوگ تھے؟ وہ صحابہ تھے سب، بلکہ ان میں سے ایک جو خاص فرد تھے جو مشہور شاعر بھی تھے، کیا نام ہے اپنا؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد.
حسان بن ثابت وہ ان میں تھے، سب صحابہ تھے یہ. تو نبی کی موجودگی میں، نبی کے قافلے میں، نبی کی زوجہ کو اس زمانے میں، عرب کے زمانے میں بھی عورت کو تہمت لگانا اخلاقی برائی سمجھی جاتی تھی. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی توہین ہے؟ نبی کا کام ہے لوگوں کو ہدایت دینا، کوئی مانے مانے، نہ مانے نہ مانے. نہ ماننے سے نبی اور امام کی توہین نہیں ہوتی. بس نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ میں بعض صحیح تھے، صحابہ میں بعض غلط تھے. اب اگر ہم سے ہر چیز کا پوچھا جاتا ہے کہ یہ بھی قرآن سے دکھاؤ، وہ بھی قرآن سے دکھاؤ، پوچھا جائے کہ یہ جو نظریہ بنایا ہے کہ جس نے بھی صحابی کو دیکھ لیا اور جس نے بھی اشرف الانبیاء کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا، یہ قرآن سے ہے ثابت؟ کوئی ایسی آیت ہے کہ جس میں یہ ثابت کیا جا سکے، جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ جس نے بھی اشرف الانبیاء کو دیکھا وہ صحابی بن گیا؟ اس سے بڑھ کر یاد رکھیں کہ عالم اسلام میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. اہل بیت کے مقابلے میں اس جھوٹ کے ذریعے سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا. ان چیزوں کو اگر ہم کھل کے ڈسکس نہیں کریں گے ہمیں کوٹ دیا جائے گا. اہل بیت کے مقابلے میں اشرف الانبیاء نے پہلے دن سے لے کے آخر دن تک اپنے اہل بیت کی معرفی کرائی. ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا، اسکرین سے ہٹا دیا گیا، ان کے مقابلے میں نظریہ بنایا گیا کہ ہر صحابی عادل ہے، جس کی اطاعت کرو وہ ہدایت کا ستارہ ہے، جس کی اطاعت کرو فلاح پاؤ گے. صحابی کون ہے؟ جس نے اشرف الانبیاء کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے. اس سے بڑھ کر لطیفہ نہیں ہو سکتا. یہ ایسا لطیفہ ہے کوئی کہے کہ پرنسٹن یونیورسٹی میں جس نے بھی آئنسٹائن کو ایک دفعہ دیکھ لیا فزکس کی اتھارٹی ہو گیا. ابھی آپ اگر فزکس پہ ڈاکٹریٹ کر لیں تو کہا جائے گا کہ آپ نے دیکھا تھا، آپ بیکار آدمی ہیں. اس نے مالی نے جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ دیکھا تھا، گھاس کاٹ رہا تھا تو آئنسٹائن کو دیکھا تھا کہ وہ ٹہل رہے تھے، اور ہم نے اس سے پوچھا آئنسٹائن کیسے تھے تو کہا ایسے تھے، ایسے تھے، گرے کپڑے پہنے تھے، کالا کوٹ پہنے تھے، جوتا ایسا تھا، یہ تھا وہ تھا. بس وہ جو ہے فزکس کی اتھارٹی. آپ کہاں سے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی ڈرامہ نہیں ہو سکتا. ہم سے ہر چیز پوچھی جاتی ہے کہ قرآن سے ثابت کریں. ہمیں سوال کرنا چاہیے صحابیت کی ڈیفینیشن قرآن سے ثابت کرو. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. یہ جو ہم نے آل اوور دا ورلڈ ایک اپنے ساتھ بے وقوفی کا کام کیا ہوا ہے کہ سب کو اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم سوال کی مشین ہیں. نہ، ہم سوال کی مشین نہیں ہیں. ہم اب سوال کرنے کی بھی مشین ہیں. ہم صرف جواب دینے کی مشین نہیں ہیں. ایک سوال کرو، ایک جواب دو. ہمارا جواب سنو پھر خود بھی جواب دو. یہ ساری دنیا میں ہو گیا. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے مومنین کو گھیر لیتے ہیں، تم یہ کیوں کرتے ہو، 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 اور ایک آدمی ایک بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ خود ہم سوال نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ خود ہم سوال نہیں کرتے. ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں. ہم سوال کریں آپ اہل بیت کو کیوں نہیں مانتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اس پہ ایک آرگومنٹ کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ابھی چیزیں بڑی پھیل رہی ہیں کہ جی اہل بیت کا ذکر اور یہ 12 اماموں کا تو یہ تو بادشاہت ہے. ہاں، یہ بادشاہت ہے، انبیاء بنی اسرائیل کی بادشاہت ہے. یہ جو حضرت ابراہیم کی نسل سے نبوت ہے، بادشاہت ہے. کیا ہے جواب اس کا؟ اس نے کہا بادشاہت ہے. جب حضرت ابراہیم کی نسل سے اور پورے انبیاء بنی اسرائیل کا پورا سلسلہ ہو سکتا ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے تو یہ کہاں سے بادشاہت ہے؟ کیا ضروری ہے کہ نبی کے خاندان والے سب صحیح ہوں؟ نہ، قطعاً ضروری نہیں ہے سب صحیح ہوں. لیکن یہاں اشرف الانبیاء نے اپنے خاندان کے افراد کی، خصوصاً مولا امیر المومنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کا بار بار ذکر کیا ہے. اگر ان کا ذکر نہ کیا ہوتا اور اگر اپنے اہل بیت کا ذکر نہ کیا ہوتا، کبھی کوئی تعریف نہ کی ہوتی، پھر بھی ہر مسلمان کا دل دھڑکتا جب اسے پتہ چلتا کہ نبی کی آل پر ظلم ہوا. لیکن یہاں کیا عالم ہے کہ اشرف الانبیاء نے اپنے اہل بیت کا ذکر کیا. اگر سوال کیا جائے کہ اشرف الانبیاء نے کتنے خلفاء کا ذکر کیا، 4 کا یا 5 کا؟ آج جو کہا جاتا ہے عالم اسلام میں کتنے خلفاء ہیں؟ 4. خیر انہی سے پوچھا جائے 4 نہیں ہیں، آپ کے نزدیک بھی 5 ہیں. یاد رکھیں 5ویں خلیفہ کون ہے؟ امام حسن. کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ
تھوڑے دن کے لیے تھے، پھر معاویہ کے ہاتھ میں حکومت چلی گئی. معاویہ نے نہیں مانا تھا، اجماع نہیں ہوا تھا. اجماع کس نے ختم کیا؟ معاویہ نے. ایک معاویہ کی وجہ سے اگر آپ امام حسن کو مائنس کر رہے ہیں تو حضرت علی کی مخالفت تو طلحہ نے اور زبیر نے اور معاویہ نے اور حضرت عائشہ نے کی تھی، حضرت علی کو بھی مائنس کر دیں. اور حضرت عثمان کے خلاف حضرت عائشہ تھی، واضح کہتی تھی اقتلوا ناسا فقط کفرا، یہ کافر ہو گیا، ایسے قتل کر دو. کتنے بچیں گے؟ 2. خلفائے راشدین خود ہمارے برادران اہل سنت کے نزدیک 4 نہیں ہیں، یاد رکھیں 5 ہیں. لیکن اگر سوال کیا جائے اشرف الانبیاء نے اپنے خلفاء کی کیا تعداد بتائی تو صرف ایک جواب ہے 12. لہذا یہ والا موضوع تمام صحاح 6 میں مفصل بیان ہوا کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا میری امت کے 12 امیر ہوں گے، میرے 12 خلفاء ہوں گے. ان 12 خلفاء کو قتل کیا گیا، ان کے ناموں کو مٹانے کی کوشش کی گئی. آج ان 12 خلفاء کے نام رکھنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان 12 خلفاء کے ماننے والوں کو قتل کیا جاتا ہے، جس طرح سے کل ان 12 رسول کے خلیفاؤں کو قتل کیا گیا. ایک موضوع جو ممکن ہے کبھی آپ نے تصور کیا ہو، کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کیا. کبھی یہ سنا ہوگا موضوع آپ نے؟ تو کبھی آپ یہ سوچیں گے یار کیسے ممکن ہے کہ یہودیوں نے خود یہودی انبیاء کو قتل کر دیا ہو، اور وہ خود تھے بھی یہودی. یہ کبھی سوچیں کہ یہودیوں نے انبیاء بنی اسرائیل کو، یہ بھی نہیں باہر والوں کو، انبیاء بنی اسماعیل نہیں، بنی یعقوب میں سے، بنی اسرائیل میں سے. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل یعنی عبداللہ. یہ کیا تھا ڈرامہ؟ کبھی آپ نے تصور کیا کہ انبیاء کو قتل کیا؟ بلکہ ایک موضوع ہے جس میں اسلام نے بہت شدت سے کام لیا. اور آپ کو تعجب ہوگا یہودی اس پہ ہمارے خلاف ہیں. شخصیت ان کی ہیں تو خیر ہماری اور ان کی بھی. اس وقت وہ زیادہ ان کا نام لیتے ہیں لیکن وہ خلاف ہیں. اور قرآن کو مجبوراً کہنا پڑا وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا. یہ یہودی آج بھی حضرت سلیمان پہ تہمتیں لگاتی ہیں اور ان کو فقط کنگ مانتے ہیں، کنگ سلیمان. یہ اسلام کی شدت ہے کہ وہ فقط بادشاہ نہیں تھے، وہ بادشاہ تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اور ساتھ میں نبی تھے. تو حضرت داؤد کو اور حضرت سلیمان کو تو اس وجہ سے مان لیا کہ ان کے ہاتھ میں پاور تھی، کردار کشی خوب کی ان کی. بہت داستانیں بنائی یہودیوں نے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے یہودیوں نے انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کیا، کس کو قتل کیا؟ کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان دین کو سمجھنے کے لیے قرار دیا تھا. عیناً یہی کام عالم اسلام میں ہوا. اشرف الانبیاء کے بعد انبیاء تو نہیں تھے لیکن ان کے اوصیاء کو قتل کیا گیا. بالکل جو عالم یہودیت میں ہوا وہ عالم اسلام میں ہوا. وہاں انبیاء کو قتل کیا گیا کیونکہ وہاں پر نبوت کا سلسلہ تھا. یہاں ختم نبوت ہو گئی تو نبی کے بعد کوئی نبی تو نہیں تھے لیکن نبی کے جانشینوں کو قتل کیا گیا. 12 ائمہ کی روایتیں آج بھی صحاح 6 میں، ایک روایت بخاری میں، 11 یا شاید 9 روایتیں مسلم میں، باقی تمام صحاح 6 میں اور تمام کتب روائی اہل سنت میں 12 خلفاء کی روایتیں موجود ہیں. 12 خلفاء کا عدد موجود ہے لیکن 12 خلفاء قتل بھی ہوئے، جیل میں بھی گئے، ان کے ناموں کے بھی مخالف، اور ان کے نام رکھنے والوں کو قتل بھی کرو، ان کے نام رکھنے والوں کو کافر بھی کہو. آج بھی اگر یہ سلسلہ ہوتا تو یاد رکھیں یا ائمہ جیلوں میں ہوتے یا قتل ہوتے. تو جو کچھ یہودیوں نے کیا وہ عالم اسلام میں ہوا. اور یہ ہمیں فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر عبادت ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا افضل ترین عبادت ہے، اہل بیت کے لیے محفل کو منعقد کرنا افضل ترین عبادت ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب ان کا ذکر کریں گے تو دین بچے گا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے، وجہ کیا ہے کہ ان کا ذکر ہوگا تو نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و حرام و حلال بچیں گے. باقی ان کا ذکر ہوگا تو صحیح 2 رکعت نماز پڑھ سکیں گے، ان کا ذکر نہیں ہوگا تو کچھ نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد.
یہ جو کچھ ہے دین یاد رکھیں، اس کی اساس اشرف الانبیاء کے 12 خلفاء ہیں، اور اشرف الانبیاء کے بعد ظلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے جو حملہ ہوا وہ رسول کی بیٹی پہ ہوا۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ناراض نہیں تھیں، چھپایا جاتا تھا۔ اب اللہ کا شکر اتنا ہے کہ نہیں، اتنا مان گیا کہ نہیں ناراض تو تھی۔ اب کہا جا رہا ہے وہ ناراض تھی، بشری تقاضا تھا۔ کس بات پہ ناراض تھی؟ کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا حدیث سن کے، توہین ان کی، پھر حضرت فاطمہ کی توہین، کہ ان کو حدیث سن کے، کون سی حدیث؟ اشرف الانبیاء کو اگر اپنی میراث کا ذکر کرنا تھا تو ان سے کرنا تھا کہ جن کو میراث ملنی تھی۔ ایک نبی کی ذمہ داری ہے کہ جس سے موضوع ریلیٹڈ ہے اس تک پہنچائے۔ ان کی میراث کس کو ملنی تھی؟ ان کی میراث ان کی بیویوں کو ملنی تھی، اور صرف جناب سیدہ کو ملنی تھی، نہ حتیٰ مولا امیر المومنین کو اور امام حسن و امام حسین کو۔ اشرف الانبیاء کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتاتے اپنی بیٹی کو اور اپنی ازواج کو کہ میری کوئی میراث نہیں ہوگی، نہ یہ کہ ایک ہی شخص کے جو جج ہو، ایک ہی شخص وہی گواہ ہو، اور ایک ہی شخص جو ہے وہ دعوے دار بھی ہو۔ یہ دنیا کا عجیب و غریب ہی ایک مقدمہ تھا، وہی گواہ ہے، وہی دعوے دار ہے، اور وہی جج ہے۔ روایت کیا سنائی کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، اور جو چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ سب صدقہ ہوتا ہے۔ اگر اس پہ یقین تھا تو حضرت عائشہ کے پاس کمرہ کیسے آیا وہ، کہ جس میں ان کی اجازت سے ان کے والد دفن ہوئے؟ یہ کیا ہوا کہ بیٹی کو میراث نہیں ملی، بیوی کو میراث مل گئی؟ یہ کیا ہوا کہ اس کمرے میں خود خلیفہ اول دفن ہوئے؟ کس کی اجازت سے؟ وہ تو مال مسلمین ہونا چاہیے تھا، کیوں ان کی اجازت سے دفن ہوئے؟ یہ کیا ہوا کہ جس وقت خلیفہ دوم زخمی ہوئے تو عبداللہ ابن عمر کو انہوں نے بھیجا اور کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ اگر میں مر جاؤں تو میں بھی آپ کے کمرے میں دفن ہوں۔ آپ کا کمرہ؟ کون سا آپ کا کمرہ؟ یہ کمرہ تو صدقہ تھا بقول آپ کے پہلے خلیفہ کے۔ یہ کیا ہوا کہ بیٹی کو میراث نہیں ملی، بیوی کو میراث مل گئی؟ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت در حقیقت حق و باطل کو بیان کرتی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا فدق کے لیے جانا در حقیقت حق و باطل کو بیان کرتا ہے۔ البتہ فدق کے بارے میں کبھی اور موقع ملا تو گفتگو کریں گے۔ یہاں ہم لوگوں سے بھی نادانی ہوتی ہے، فدق کو ہم لوگ میراث کہہ دیتے ہیں۔ فدق میراث نہیں تھی، یاد رکھیں، میراث الگ تھی۔ فدق تو وہ چیز تھی جو اشرف الانبیاء اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو دے چکے تھے۔ وہاں تو فدق میراث کا موضوع ہی نہیں ہے۔ میراث بھی تھی کیونکہ پہلے آپ نے طلب کیا تھا اپنی چیزوں کو کہ یہ تم نے میری چیزیں کیسے لے لی، چلو اگر یہ لے لی تو اچھا میری میراث کہاں ہیں؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات ہوئی۔ جب وہ کسی پہ نہیں مانا تو کہا اچھا خمس کہاں ہیں؟ وجہ کیا تھا کہ جناب سیدہ کو کلیئر کرنا تھا کہ جو لوگ اس وقت پاور میں آئے ہیں وہ قرآن اور سیرت رسول اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ چاہے وہ ایک آیت کی مخالفت ہو، چاہے 10 آیت کی مخالفت ہو۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے جو ایک اہم ترین تاریخ اسلام کا موضوع ہے، اور ساتھ ہی ایک واقعہ جو عام طور پہ ہم ایام فاطمیہ میں بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے ساری دنیا میں جناب سیدہ کی شہادت پر جو ہے وہ تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک اٹیک سا ہوا تھا، تقریباً 22 سال پہلے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہ اس میں بعض ہمارے شیعہ بھی بہک گئے تھے، بعض سے مراد 1-2، کہ ہاں یہ سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں پاکستان کی سپورٹ سے اور وہاں سے چھپ کے ظاہراً کتاب گئی تھی کہ جو سیستان و بلوچستان میں ایران میں بٹی تھی، اور اس کتاب کا نام تھا فاطمہ زہرا از ولادت تا افسانہ شہادت۔
کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ولادت سے لے کے افسانہ شہادت سے کیا مراد کہ یہ جو داستان بنائی ہے جھوٹی شہادت کی معاذ اللہ. جب یہ کتاب ہوئی مختلف جگہ سے شور ہوئے تو قم میں آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی اور آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد تبریزی نے جب آغا خاتمی صدر بنے اور قم علماء اور مراجع سے ملنے کے لیے آئے تو بعض جگہ تو یہ ہے کہ آغا وحید نے شرط لگائی تھی کہ میں ملوں گا صرف اس صورت میں کہ ایک بات میری ماننی ہوگی. بعض جگہ ہم نے سنا کہ شاید ایسی کوئی شرط نہیں تھی. جب ملنے آئے تو آغا وحید خراسانی نے آغا خاتمی کے ساتھ جو الگ گفتگو ہوئی بیٹھنے کے بعد کہا کہ اندر چلیں ساتھ، اور اندر چلے گئے. تقریباً آدھے گھنٹے 35 منٹ کے بعد یہ دونوں باہر نکلے اور دونوں کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں. اور آغا خاتمی نے تہران جاتے ہی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، اور اجلاس کا جو ایجنڈا تھا وہ تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر عام تعطیل. پہلے ایران میں شہادت کا دن منایا جاتا تھا لیکن چھٹی نہیں ہوتی تھی. یہ آغا خاتمی نے شروع کی تھی آغا وحید خراسانی کے حکم پر. پھر آغا وحید خراسانی نے حکم دیا کہ اس سال سے ایام فاطمیہ کو عاشور کی طرح سے منایا جائے. پھر آغا وحید خراسانی نے، آغا جواد تبریزی نے، آغا لطف اللہ صافی گلپائگانی نے، آغا بہجت نے، ان سب نے جو ہے، اور خصوصاً آغا وحید خراسانی اور آغا جواد تبریزی نے اعلان کیا تھا کہ جس انجمن کو، جس امام بارگاہ کو، جس بھی حیت سے مراد یہ جو ماتمی دستے ہوتے ہیں، اس سال یا اس کے بعد جتنا بھی کھانے کے لیے یا انتظام کے لیے پیسہ لینا ہو ہم سے لے جائے آگے. وجہ کیا ہے کہ اچانک اعلان کیا تھا انہوں نے. تو ان کو یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کچھ لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ نہ کر پائیں. انہوں نے کہا نا عاشور کی طرح سے. پھر اپنے گھروں سے یہ نکلے تمام مراجع، خصوصاً آغا وحید خراسانی، آغا جواد تبریزی. اگر آپ لکھے جا کے ایام فاطمیہ فارسی گوگل میں تو جو فوٹوز میں آپ جائیں گے تو ان کی ننگے پیر کی فوٹو آئیں گی. اپنے گھر سے یہ ننگے پیر نکل کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حرم تک گئے. اور پھر یہ سلسلہ اتنی شدت کے ساتھ ہوا کہ وہ جو اعتراض کا سلسلہ ہوا تھا اس 20 سال سے لے کے اب تک جتنی کتابیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کے بارے میں تحقیقی چھپی ہیں اتنی کبھی بھی 1000 سال میں نہیں چھپی. اور آغا وحید خراسانی نے فرمایا کہ میں نے ایران کی حد تک جناب سیدہ کی مظلومیت کا بیمہ کر دیا ہے، اب اسے کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اب باقی دنیا میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جناب سیدہ کی جو کم سے کم خدمت کریں، کہ ایام فاطمیہ میں مجالس رکھیں، سیاہ لباس پہنیں، اور کثرت سے لفظ استعمال کریں شہادت کا. نہ وفات، نہ وصال، نہ کوئی اور، لفظ شہادت. یہی اشرف الانبیاء کے ساتھ، یہی جناب سیدہ کے ساتھ. جناب سیدہ کی شہادت وہ شہادت ہے کہ یاد رکھیں کہ مصائب اہل بیت کا دار و مدار اسی شہادت پر ہے. اگر جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ نہ ہوتا تو کبھی بھی امام حسین کا گھراؤ نہ ہوتا. جناب سیدہ کی شہادت سبب بنی کہ مولا علی پہ بھی ظلم کی انتہا ہو گئی، امام حسن پہ بھی ظلم ہوا، امام حسین پہ بھی ظلم ہوا. رسول کی آل کی مظلومیت تو دیکھیں، خود رسول کا جنازہ رکھا ہے اور سقیفہ بنی سعدہ میں اختلافات اور ہنگامے چل رہے ہیں. دفن کے لیے فقط یہی 5-7 افراد. یہ پہلا جنازہ. اشرف الانبیاء کے بعد دوسرا جنازہ پنجتن میں سے کس کا؟ جناب سیدہ کی رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا، قبر کا نام و نشان کچھ نہیں. تیسرا جنازہ مولا امیر المومنین کا رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا، کوفے سے باہر ایک بیابان میں دفن کیا گیا، اور ہارون کے زمانے تک وہ قبر پوشیدہ رہی. یہ تیسرا جنازہ. وجہ کیا تھی؟ کہ جنازہ نکال کے اس کی توہین کی جاتی. چوتھا جنازہ امام حسن علیہ السلام کا. کون امام حسن؟ رسول اللہ کے نواسے. گھر سے نکلا، گھر پہ واپس آیا، کیا وجہ تھی؟ کہ جنازے پہ تیر چلے. دفن کی مخالفت کس نے کی؟ زوجہ رسول نے کی. مروان آگے آیا، تیر چلے. یہ ہو گئے 4 جنازے.
5واں جنازہ رسول کے نواسے کا امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا، 9 کے نیزہ پہ سر بلند ہوا، رسول کی نواسیوں کو قیدی بنا کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ کیسا قیدی بنا کے لے جایا گیا؟ عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں اسیر بنایا گیا۔ آپ جانتے ہیں اسیر بعض مقاتل میں نقل ہوا جیسے کافر کنیزوں کو لے جاتے تھے، مسلمانوں کو نہیں اسیر کیا جاتا تھا۔ جنگ کے بعد ان خواتین کو اسیر کیا جاتا تھا کہ جو کفار کی ہوتی تھیں، جو مقابلے میں آتی تھیں۔ رسول کی نواسیوں کو کفار کی خواتین کی طرح سے اسیر کیا تھا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ زینب پہ کیوں روتے ہو؟ اگر کوئی مسلمان ہوگا تو زینب پہ غم ضرور منائے گا، کیونکہ رسول کے بعد رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا۔ مسلمان نہیں ہے تو اسے حق ہے یہ سوال کرنے کا کہ کیوں روتے ہو۔ اگر مسلمان ہے تو اسے حق نہیں ہے کہ حسین کا غم کیوں مناتے ہو۔ مسلمان نہیں ہے تو وہ سوال کرے۔ اجرکم اللہ، اگر جناب سیدہ کے گھر کا گھیراؤ نہ ہوتا تو کبھی بھی امام حسین کے خیموں کا گھیراؤ نہ ہوتا۔ اگر جناب سیدہ کے تازیانہ نہ پڑھتا تو کبھی بھی جناب زینب و جناب ام کلثوم کے سکینہ اور رقیہ کے تازیانے نہ پڑھتے۔ کبھی بھی امام زین العابدین کے پشت پہ تازیانے نہ پڑھتے۔ اگر جناب سیدہ کا در نہ جلتا تو کبھی بھی امام حسین کے خیمے نہ جلتے۔ ان جلتے ہوئے خیموں سے کبھی بھی جناب زینب اور جناب ام کلثوم نہ نکل رہے ہوتے۔ کبھی وہ منظر کربلا میں نظر نہ آتا کہ جلتے ہوئے خیموں سے بیویاں نکل رہی تھیں۔ اجرکم اللہ، اگر جناب محسن قتل نہ ہوتے، اگر جناب محسن قتل نہ ہوتے تو کبھی بھی جناب علی اصغر کو قتل نہ کیا جاتا، نہ قاسم قتل ہوتے، نہ علی اکبر قتل ہوتے۔ اگر مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی کو نہ ڈالا جاتا، کہ جو روایتوں میں نقل ہوئی کہ بالوں کی بنی ہوئی سیاہ رسی مولا امیر المومنین کے گلے میں ڈالی گئی، اگر وہ رسی گلے میں نہ ڈلتی تو کبھی بھی امام زین العابدین کے گلے میں طوق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی، کبھی بھی رسول کی نواسیوں کے ہاتھوں میں رسیاں نہ بنتی اور ان کو قیدی بنا کے درباروں میں اور بازاروں میں نہ پھرایا جاتا۔ اجرکم اللہ، وہ رسول کہ جو خوش ہوتے تھے اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر۔ آیت اللہ العظمہ بہجت نے فرمایا ایام فاطمیہ کے بارے میں کہ یہ نہ کہو کہ حضرت فاطمہ کی شہادت کے ایام، کہو رسول کی بیٹی کی شہادت کے ایام۔ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑو کہ رسول کی بیٹی کی وفات کے ایام ہے۔ اگر شہادت نہیں مانتے تو وفات تو مانو۔ کون وفات میں خوش ہوتا ہے؟ اجرکم اللہ، وہ رسول کہ جنہیں تحفہ ملا تھا معراج سے۔ تمام روایات شیعہ و سنی میں نقل ہوا کہ اشرف الانبیاء کو معراج میں ایک پھل ملا، اس پھل میں جناب سیدہ کا نور تھا، وہ نور جناب اشرف الانبیاء میں منتقل ہوا اور زمین پہ آ کے جناب ختیجہ میں منتقل ہوا، اور اسے نور کے ذریعے سے جناب سیدہ کی خلقت ہوئی۔ اشرف الانبیاء کو معراج یاد آتی تھی جب جناب سیدہ کو دیکھتے تھے، عرش کی وہ ملاقات یاد آتی تھی جب جناب سیدہ سے ملاقات کرتے تھے، جب جناب سیدہ آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، گلے لگاتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، گلے کو سونگھتے تھے، بالوں کو سونگھتے تھے اور ان کے قدموں کے نیچے اپنی ابا کو بچھا دیتے تھے۔ روایات شیعہ اور سنی میں نقل ہوا آئے تطہیر کے نزول کے بعد ہر نماز کے بعد، بعض جگہ بیان ہوا فجر کے بعد، بعض جگہ بیان ہوا 6 مہینے، بعض جگہ بیان ہوا 9 مہینے، مختلف روایات کتب اہل سنت و تشیع میں نقل ہوئی کہ اشرف الانبیاء آئے تطہیر کے نزول کے بعد جناب سیدہ کے در دولت پہ جاتے تھے اور آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ۔ فاطمہ تڑپ رہی تھی کہ اشرف الانبیاء دنیا سے چلے گئے، اب کون میرے در پہ آ کے مجھے سلام کرے گا، کون آئے تطہیر کی تلاوت کرے گا؟ ارے فاطمہ کا تو یہی غم کافی تھا کہ اب در پہ آ کر کوئی آئے تطہیر کی تلاوت نہ کرے گا، اب در پہ آ کے کوئی السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ نہیں کہے گا، اب مجھے اپنے بابا کی آواز سنائی نہ دے گی۔ لیکن اسی دوران ایک شقی آیا اور
جانے کے بعد دھمکیاں دینا شروع کی. فاطمہ نے اپنے بابا کو پکارا, السلام علیکہ یا بتا, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. سلام ہو آپ پہ میرے بابا, سلام ہو آپ پہ رسول اللہ, سلام ہو آپ پہ حبیب خدا. آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور آپ کی بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے. ایک وقت آیا کہ شقی نے ہم دروازے کو جلانے کی دھمکی دی, گھر کو جلانے کی دھمکی دی. فاطمہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی, اپنے بابا کو پکارا. کچھ کہنے والوں نے کہا کہ اس گھر میں تو حسن و حسین بھی ہیں, تو شقی نے کہا کہ ہوا کریں. ایک وقت آیا کچھ لوگ روتے ہوئے چلے گئے. ایک وقت آیا کہ دروازے کو جلایا گیا. ایک وقت آیا کہ فاطمہ نے دروازہ کھولنے سے انکار کیا. شقی نے حملہ کیا. فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئیں. بابا کو سلام کیا. اب فضہ کو مدد کے لیے پکارا, یا فضہ خوزینی لقد قتل من فی احشایا من حمل. اے فضہ مجھے تھام لو, میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا. یہ وہ ایام ہیں کہ فاطمہ نحیف الاغر ہو گئی. یہ وہ ایام ہیں کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب سیدہ کے جسم پر فقط کھال رہ گئی. یہ وہ ایام ہیں کہ ہاتھ میں عصا آ گئی. یہ وہ ایام ہیں کہ مولا امیر المومنین مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ وہ ایام ہیں کہ جناب سیدہ گریہ فرماتی تھی. ایک دن مولا نے سوال کیا کہ فاطمہ اس گریے کی وجہ کیا ہے؟ تو فاطمہ نے کہا, اب کی لما تلقی بادی, میں رو رہی ہوں ان مصائب کا تصور کر کے کہ جو میرے بعد آپ پر پڑھنے والے ہیں. اجرکم اللہ. یہ مصائب مولا امیر المومنین پر بھی پڑھے, امام حسن و امام حسین پہ بھی پڑھے. اے بی بی آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں زینب اور ام کلثوم پہ بھی پڑھے. ایک وقت آیا کہ بی بی نے وصیت کی. ایک وقت آیا کہ مولا کو خبر ملی کہ فاطمہ دنیا میں نہ رہی. ایک وقت آیا کہ اسد اللہ غالب علی کل غالب کو غش آ گیا. یہ کون سا وقت تھا؟ یہ وہ وقت تھا کہ جب مولا کو خبر ہوئی کہ فاطمہ دنیا میں نہ رہی. اپنے آپ کو سنبھالا, اٹھے, فاطمہ کے پاس پہنچے تو وصیت نامہ دیکھا کہ اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا, مجھے رات کی تاریکی میں ہنوز دینا, مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا, مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا, مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا, میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا. میں ہاتھ جوڑ کے بی بی سے عرض کروں کہ بی بی رات کو غسل دینا مشکل ہے. آپ تو مولا کی مشکل کو حل کرنا چاہتی تھی ہمیشہ, یہ رات کو غسل کی وصیت کیوں کی؟ تو ممکن ہے کہ جواب آئے میں علی کی مشکل کو کم کرنا چاہتی ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون پر, میرے زخم پر, میرے نیل پہ علی کی نگاہ پڑ جائے. ایک وقت آیا کہ مولا کے گریے کی آواز بلند ہوئی. تاریخ میں بیان ہوا یا تو مولا کی نگاہ نیل پہ پڑی یا مولا کی نگاہ جناب سیدہ کے زخم پہ پڑی. مولا کے گریے کی آواز بلند ہو گئی. پھر ایک اور دفعہ مولا کی آواز بلند ہوئی, اے حسن آؤ, اے حسین آؤ, اے زینب اور ام کلثوم آؤ, اپنی ماں کو الوداع کہو. مولا فرماتے ہیں لقد حنت وعنت ومدت یداہا, کہ فاطمہ نے ایک آہلی گریے کی آواز بلند ہوئی, اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا. وضمتہما الی صدرہا, حسن حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا. اور عاطف غیبی نے ندا دی, اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو. لقد ابکیا ملائکۃ السماء, حسن حسین کے اس عمل نے آسمان کے ملائکہ کو رلا دیا. مولا آگے بڑھے, حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا, فاطمہ کے سینے سے جدا کر دیا. بس مصائب ختم ہو گئے. آج تو مولا آپ کے ہاتھ کھلے تھے, حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا آپ نے, لیکن کل کربلا کے میدان میں حسین کے سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا, ام کلثوم و زینب کا سر ہوگا, رقیہ کا سر ہوگا. آپ کی بیٹیوں ختیجہ بنت علی, رقیہ
رقیہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی کے سر ہوں گے، سب آپ کے بیٹے حسین کے سینے سے لپٹے ہوئے ہوں گے، انہیں جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماچے۔ یا اللہ جس جس نے بھی رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔ ماتم حسین۔